आज इंशाल्लाह आयत 119 से करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह ताला की मना की हुई चीजों से बचो। ये पहले उनको बताया गया, एक पीछे वाकया बयान किया गया कि जो साथी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे जिनसे अल्लाह ताला नाराज हुआ, उनका बाइकआउट किया गया। फिर उन पर अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई। एक तरह से लोगों का तस्किया अल्लाह ने कर दिया, ईमान वालों का। अब उनको भी बताया जा रहा है कि आगे क्या करना है। तो आगे अल्लाह की मना की हुई चीजों से बचना है, ताकि अल्लाह की पैदा की गई जहन्नुम से बच सकें। तक़वा का मतलब होता है बचना। अब उसके लिए करना क्या है? वकूनू मअस-सादिकीन, और हो जाओ सादिकीन के साथ, सादिकीन के साथी बन जाओ, उनकी सोहबत इख्तियार करो। सादिकीन वो लोग जो सच बोलते हैं। सच बोलते हैं, ये बिल्कुल उलट है उसके जो मुनाफिकीन है। मुनाफिक हमेशा झूठ बोलता है, उसका अंदर कुछ और होता है और बाहर कुछ और होता है। सादिकीन वो होते हैं जिनके कौलो फेल में कोई तज़ाद नहीं होता, उनके अंदर भी सच होता है और बाहर भी सच होता है। अब हमें अंदर का तो मालूम नहीं है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से लोग बज़ाहिर अल्लाह ताला की शरीयत पर अमल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं। उनके साथी बन जाओ, क्योंकि सोहबत मैयत इंसान को बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। अगर आदमी का रहना सहना काफिरों मुनाफिकों के साथ हो, तो मजबूत से मजबूत आदमी भी कुछ ना कुछ असर कबूल कर लेता है। जिस वजह से जो बाहर के मुल्कों में लोग रहते हैं, जहाँ गैर मुस्लिमों की अक्सरियत है, हमेशा से इस्लाम के अंदर उलमा का, ये जो हमारे अइम्मा अरबा थे, इनका पॉइंट ऑफ व्यू यही रहा है कि ये अच्छा आइडिया नहीं है, अनलेस कि कोई तबलीग के लिए जाए या किसी खास मकसद के लिए जाए तो वो एक अलग चीज है। अदरवाइज अच्छी सोहबत तलाश करनी चाहिए। अब हमारे प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में भी जब लोग रहते हैं, तो उनको कोई इतनी टेंशन नहीं होती कि जिसके साथ उनकी गपशप लग रही है, जिसके साथ उनकी गोल्फ खेलने जा रहे हैं या क्लब में जा रहे हैं, वो उसका तर्ज अमल क्या है। हो सकता है वो रिश्वत खाता हो, लोगों को कोई परवाह नहीं। हो सकता है वो ड्रिंक भी करता हो, लोगों को कोई परवाह नहीं। बल्कि बड़ा लोग फखरिया कारनामा समझते हैं कि अच्छा जी, हम तो हर तरह के लोगों का टाइम गुजार लेते हैं। अल्लाह ताला ये नसीहत नहीं फरमा रहे कि हर तरह के लोगों का टाइम गुजारो। उनको नसीहत करने के लिए उनका वक्त गुजारना एक फर्क चीज है, लेकिन सोहबत इख्तियार करना, वो लोग जिनके मुतल्लिक ये तवक्को है कि अल्लाह ताला उन पर इनाम करेगा। मतलब ये कि जब आप क़यामत वाले दिन उठेंगे, तो वहाँ ग्रुप्स होंगे ना। एक ग्रुप वो होगा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करता था। एक ग्रुप वो होगा जो इताअत करता था। एक ग्रुप वो होगा जो मुखालफत तो नहीं करता था लेकिन इताअत भी नहीं करता था, खुल्लम खुल्ला नाफरमानियों में लगा रहता था। तो क़यामत वाले दिन जब आप खड़े होंगे, तो आप क्या चाहेंगे? आप किस ग्रुप के साथ खड़े हो? आप अगर चाहते हैं कि आप उस ग्रुप के अंदर शामिल होकर खड़े हों जो सुबह शाम अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ करता था, तो दुनिया में भी आप उनके साथ रहें जैसे लोग रहते हैं। और उससे प्रोबेबिलिटी ये वाइसा वर्सा होता है, प्रोबेबिलिटी यही पैदा होती है कि फिर क़यामत वाले दिन भी अगर दुनिया में उनकी सोहबत में वक़्त गुज़ारे हैं, तो उनकी सोहबत आपको अपने जैसा कर देगी। ज़्यादा चांस तो यही है, तो क़यामत में भी उन्हीं के साथ खड़े होंगे, तो फिर जो उनका अंजाम होगा, वही आपका अंजाम होगा। अगर वहाँ ये ख़्वाहिश है कि नेकूकारों के साथ खड़े हों, अल्लाह ताला उस ग्रुप में शामिल करे जो सीधा जन्नत की तरफ जा रहा हो, तो लॉजिकल कॉमन सेंसिकल है कि दुनिया में भी उन्हीं लोगों के साथ वक़्त गुज़ारें। जो नेक हैं, वो इस चीज़ को मत महज़ देखें कि किससे आपको दुनियावी फ़ायदा मिल सकता है, या कौन आपके काम करवा सकता है, या कौन ज़्यादा अमीर है, या कौन ज़्यादा दिलचस्प गुफ्तगू करता है, किसकी कंपनी को आप ज़्यादा एन्जॉय करते हैं। ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि कौन सच्चा है।
جو سچ بولتا ہے اور جس کے اعمال میں بھی سچائی جھلکتی ہے، باقی اندر کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے رستے پر چلیں جن پہ اللہ کا انعام ہوا، ان کے ساتھ شامل ہو جن پر اللہ کا انعام ہے، تو اپنی استطاعت کی حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا میں بھی انہی کے ساتھ شمولیت حاصل کریں، ان کا ساتھ اختیار کریں، ان کی کمپنی صحبت میں جائیں جو سچے ہیں، نیکوکار ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اس سے زبانی وہ ضروری نہیں ہے وہ لوگ جو زبان سے دعوے کرتے ہوں یا انہوں نے بس چند رسمیں پوری کر لی ہوں، لمبی سی داڑھی رکھ لی ہو اور صرف ٹخنوں سے اوپر شلوار کر لیو، ٹھیک ہے، بظاہر آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ بہتر لگیں گے، لیکن اوور آل آپ نے کاروبار میں، اسکول میں، کالج میں، جن لوگوں کے ساتھ بھی، رشتہ داروں میں جن کے ساتھ آپ نے میل جول زیادہ رکھنا ہے، کمپنی کرنی ہے، تو آپ کو ایک اوور آل فیل آ جاتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ان جنرل پاکیزہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ساتھ اختیار کرو راست بازوں کا۔ ما کان لأہل المدینۃ، نہیں تھا مناسب، نہیں تھا روا، نہیں تھا اپروپریٹ مدینہ والوں کے لیے، ومن حولہم من العراب، اور جو ان کے ارد گرد ہیں دیہاتیوں میں سے، بدوؤں میں سے، ان کے لیے بھی یہ مناسب، یعنی دو ہی تو لوگ تھے، مدینہ شہر والے تھے اور اس کے گرد و نواح میں اعراب تھے۔ جب غزوہ تبوک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو اللہ تعالیٰ اب اس پہ ایک طرح سے فائنل تبصرہ فرما رہے ہیں اور ایک دوسرے اینگل سے ایکسپلین کر رہے ہیں کہ یہ نہیں تھا اپروپریٹ لوگوں کے لیے کہ ان یتخلفوا الرسول اللہ، خلفہ یخلفو کا مطلب ہوتا ہے پیچھے ہونا، کسی کا جانشین ہونا بھی ہوتا ہے، پھر اسی سے خلیفہ کا لفظ ہے۔ اور جو باب تفاعل ہوتا ہے، تفاعل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی فعل جو ہے اس میں یہ چیز شامل ہو جاتی ہے کہ کوشش کر کے کرنا۔ تو تخلف یا تخلف ایک ایفرٹ کر کے پیچھے بیٹھ رہے، یعنی جان بوجھ کے، ایسا نہیں کہ کوئی مجبوری تھی۔ تو این یتخلفوا ان کے لیے اپروپریٹ نہیں تھا کہ وہ پیچھے بیٹھ رہے ان رسول اللہ، رسول اللہ سے، مطلب یہ رسول اللہ کو چھوڑ کر پیچھے بیٹھ رہے ہیں، ولا یرغبوا بانفسہم، اور یہ بھی روا نہیں تھا وہ رغبت کرے اپنی جان کی، ان نفسی، اس کی جان سے، مطلب یہ کہ اپنی جان کو اس کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشکل مہم ہے، وہ تشریف لے جا رہے ہیں، تو مومنوں کا تو یہ طرز عمل ہونا چاہیے کہ یا رسول اللہ آپ نہ جائیں اتنی مشکل مہم پہ، ہم آپ سے پہلے جانے کو تیار ہیں۔ تو وہ لوگ جن کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی تشریف لے کے جا رہے ہیں اور وہ آرام سے پیچھے بیٹھ رہے کہ ہم اپنی جان بچا لیں، تو یہ تو کوئی اپروپریٹ چیز نہیں تھی، یہ مومن ہونے کا ثبوت نہیں تھا۔ جب اسلام کا دعویٰ کر لیا زبان سے تو پھر یہ واضح ہو جائے گا کہ کون سا طرز عمل اپروپریٹ ہے۔ تو جو طرز عمل منافقین نے اختیار کیا وہ مومنوں کے اپروپریٹ نہیں تھا، اسی لیے وہ مومن تھے بھی نہیں، منافق تھے۔ یہی چیز ہمیں اپنے متعلق بھی سوچنی چاہیے کہ جب ہم نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رستہ اختیار کیا، ہم اس رستے پر چلنے کو تیار ہیں یا نہیں، اور اگر ہم اس رستے سے پیچھے ہٹ جائیں اور اپنی جان کو عزیز جانیں ان معاملات میں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جان کی بازی لگا دی، تو پھر یہ اپروپریٹ بیہیویئر نہیں ہے مومنین کا، پھر یہ ایمان کا دعویٰ محض دعویٰ ہے۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، نہیں روا اہل مدینہ اور ان کے ارد گرد کے دیہاتیوں کے لیے کہ وہ پیچھے بیٹھ رہے ہیں اللہ کے رسول کو چھوڑ کر اور عزیز رکھیں اپنی جان کو اس کی جان سے۔ ذالکا، ذالکا ٹیکسٹ میں جو پیچھے بات گزری ہوتی ہے اس کے متعلق ریفر کیا جاتا ہے، ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ، ہاذا یہ، ذالکا وہ، مگر یہاں اس سے مراد ہوگی
جس کا ذکر پیچھے گزرا، تو اردو ہم محاورے میں اس کو یہ کہتے ہیں، ذالکا یہ اس لیے بِأَنَّهُمْ کہ وہ لا یصیبہم، صابہ یصیبو کسی چیز کا پہنچنا، نہیں پہنچتی تھی انہیں، نہیں لاحق ہوئی انہیں، ظمأن ہوتی ہے پیاس، نصبن ہوتی ہے تھکن، اور مخمصہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا سخت بھوک، تو نہیں پہنچتی انہیں کوئی پیاس اور نہ ہی کوئی تھکن اور نہ ہی کوئی بھوک فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا یتعون، یتعون جو ہے یہ ہے واو توئیں اور الف سے، وتیا یتعو، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پاؤں کے نیچے روندنا، تو پھر رستے کے لیے بھی، سفر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ ولا یطعون موتین، موتین روندنے کا چیز، یا یہ ایکچولی اس کا مصدر آ گیا نا، نہیں رونتے وہ کوئی چیز جیسا کہ روندی جاتی ہے، نہیں پامال کرتے کسی چیز کو جیسا کہ پامال کیا جاتا ہے، یغیظ الکفار جو غیظ دلاتی ہے کافروں کو، جو رنج یا غصہ دلاتی ہے کافروں کو، مطلب یہ بنے گا نہیں وہ کوئی قدم اٹھاتے جو غیظ دلاتا ہے کافروں کو، ولا ینالون، نالا ینالو کا مطلب ہے پہنچنا، اور نہیں وہ پہنچتے، اچھا یہ پہنچنے میں پھر ہے من عدوبن، دشمن میں سے، یعنی دشمن کو کوئی چوٹ ڈالتے ہیں، کوئی نقصان دیتے ہیں، دشمن میں سے پہنچ جاتے ہیں، نیلن یہ پھر اس کا مصدر آ گیا جیسا کہ پہنچا جاتا ہے، تو اس کا ترجمہ ہم یہ کر لیں گے، اس کا ترجمہ وار کر لیں گے، یہ ہو گیا قدم اٹھانا، یہ ہو گیا دشمن کو پہنچنا اس کے اندر سے، یعنی اس کی کسی چیز تک پہنچ جانا، اس کی کسی فائدے کی چیز کو پہنچ جانا، مطلب اس کو نقصان پہنچانا، اور نہیں وار کرتے یا کوئی چرکا لگاتے دشمن کو، الا مگر، یعنی یہ جو سارے ہیں نا لا لا لا، ان کے ساتھ آ گیا الا، اس کے لیے لفظ ایک استعمال کرتے ہیں حصر، اس سے حصر پیدا ہو جاتا ہے، ایون لا الہ الا اللہ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، تو جب اللہ سے پہلے لا آتا ہے تو اس کا ترجمہ بعض اوقات بس بھی کر دیتے ہیں، اللہ تو بس اللہ ہی ہے، تو کوئی وہ ایسا کام نہیں کرتے مگر ایسا ہے ہی ہے، کیا ہے، کتب لہم بھی، اس کی وجہ سے لکھا جاتا ہے ان کے لیے عمل صالح، عمل صالح یعنی نیکی لکھی جاتی ہے۔ مقصد اوورال کیا ہے کہ جب اس رستے پہ نکلو گے، اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی غزوہ تبوک میں نکلے تو انہیں بے شمار تکلیفیں پیش آئیں، یہ ایسا سفر ہے آج بھی، ابھی یہ پیچھے کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک آدمی تھا جو یہ تبوک کے ڈیزرٹ کے اندر گم گیا، وہ تبوک کے ڈیزرٹ میں گم گیا، اس نے پھر اپنے گھر والوں کو، اس کا فون چل رہا تھا تو کوئی میسج اس نے کر دیا، 6 دن لگے اس کو ڈھونڈنے میں۔ آج کے دور میں جب اتنی ترقی ہو گئی ہے، وہ مکہ سے نکلا تبوک جا رہا تھا، گاڑی کے اوپر 10 گھنٹے کا رستہ ہے، ڈیزرٹ کے اندر کہیں وہ سڑک سے اتر گیا یا وہ کسی غلط ٹرن میں مڑ گیا، پھر وہ نکل نہیں سکا، یہ آج 1500 سال بعد یہ سچویشن ہے۔ اس وقت جو سفر تھا اس کی سیرت کی کتابوں میں جو ڈیٹیل آتی ہے وہ اتنا مشکل تھا کہ ان امیجنیبل ہے، ابھی بھی آپ ان صحراؤں میں جائیں نا تو باہر بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ بہت سارا پانی رکھو، پانی یہاں پہ ایک خزانہ ہے، تو اس لیے پہلی بات جو یہاں پہ آ رہی ہے وہ پیاس کی آ رہی ہے، اگرچہ بھوک سے بھی آدمی بڑا پریشان ہوتا ہے لیکن صحرا کے اندر تو پیاس کا شدید عنصر ہوتا ہے، اور پھر ایسی سچویشن آئیں جس میں اونٹ ذبح کر کے ان کے میدوں کے اندر جو بچا ہوا پانی تھا وہ چوس چوس کے استعمال کیا گیا، یعنی اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ جرنی۔ تو جو بھی پیاس پہنچتی ہے، جو تھکن پہنچتی ہے، جان کو تو خطرے میں ڈالا ہی ڈالا جو پچھلے پارٹ میں ذکر ہے، اور جو شدید بھوک پہنچتی ہے اللہ کے راستے میں، اور پھر جب کفار سے مقابلہ ہو رہا ہے تو جو بھی آپ قدم اٹھا رہے ہیں اس رستے میں، اور جو بھی ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ ایسے ہی نہیں ہے کہ وہ بے فائدہ ہے، ہر مشکل، ہر خطرے، ہر چوٹ کے عوض اللہ تعالیٰ عمل صالح درج کرتا ہے اس کے کھاتے میں،
اور یہ عمل صالح کیا ہے؟ یہ عمل صالح وہ ہے جس کے بدلے میں قیامت والے دن بہترین صلہ دیا جائے گا۔ تو اگر اللہ کا معاملہ ایسا ہے جو اس کے رستے میں چلتا ہے اور تکلیف اٹھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بہترین صلہ فراہم فرمائے گا، تو یہ کیسے زیبا تھا مدینہ والوں کے لیے اور آپ کے لیے کہ وہ اللہ کے رسول کا ساتھ دینے سے ہچکچائے، اپنی جان کو زیادہ اہمیت دی، اور نہ آئندہ کسی کے لیے اپروپریٹ ہے کہ منہ سے کہے کہ میں نبی کا عاشق اور میں مدینے جاؤں اور مدینے آؤں، لیکن جو حق کے رستے کے خطرات ہیں اور اندیشے ہیں ان سے ڈر کر حق والوں کا ساتھ چھوڑ دے اور باطل والوں کا ساتھی بن جائے، اور پھر اس کی جسٹیفیکیشن تراشتا رہے، تو نہ پہلے کسی کے لیے جائز تھا اور نہ آئندہ کسی کے لیے جائز ہے۔ اور اگر کوئی اس رستے پر چلے گا، عمل صالح کمائے گا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو بے شک اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا محسنین کے اجر کو۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہ محسنین ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ محسنین کون لوگ ہیں؟ جو احسان کرتے ہیں۔ اب کس پہ احسان کر رہے ہیں؟ یعنی جو کوئی بھی یہ کام کر رہا ہے، کیا وہ اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم احسان کر رہا ہے، یا وہ اللہ کے اوپر احسان کر رہا ہے جی اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا؟ یہ اردو میں جب احسان کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ انکمپلیٹ ہے۔ عربی میں احسان جو ہے وہ 3 لیٹرڈ جو اس کا ورژن ہے وہ ہوتا ہے حسون یحسن، جس سے لفظ حسن ہے، خوبصورت ہونا۔ پھر باب افعال جو ہے وہ عام طور پر کیا کرتا ہے، وہ کسی چیز کے ہونے کو کرنے میں کنورٹ کر دیتا ہے، کسی چیز کے کرنے کو کروانے میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ تو احسن یحسن کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت کرنا، اس کا مصدر احسان ہوتا ہے۔ اس سے پھر جو فائل بنے گا وہ بنے گا محسن، خوبصورت کرنے والا، احسان کرنے والا۔ تو وہ شخص جو اپنا عمل خوبصورتی سے سر انجام دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھے تو اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ اس نے خوبصورت عمل کیا ہے، وہ محسن ہے۔ جو ریاکاری کے لیے عمل کیا جائے، جو ماری بندی نماز پڑھی جائے، جان چھڑانے کے لیے کسی کو کوئی انفاق کر دیا جائے، وہ تو اللہ تعالیٰ کو ظاہر سی بات ہے خوبصورت نہیں لگے گا۔ یہ بہت کلیئر ہونا چاہیے، اور ہر ہر لمحہ ہر ہر عمل کے اوپر اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے میں کوئی انفاق کر رہا ہوں، لوگوں کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوں، اپنے ملازمین کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا میرا عمل، تو کیا اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ میرے بندے نے بڑا خوبصورت عمل کیا؟ پھر تو مسئلہ ہو گیا حل۔ اور اگر انسان کو احساس ہو گیا یہ میں نے ملازم کو اصل میں ڈانٹا ہے کیونکہ اس کو تربیت کرنی بڑی ضروری ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو تو یہ پسند نہیں آئے گا نا، کیونکہ اللہ نے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی ملازم کو نہیں ڈانٹا۔ آپ کے ایک خادم تھے جنہوں نے پتہ نہیں کتنے سال حضور کی خدمت کی، میرے خیال ان کا نام تھا انس بن مالک۔ کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے سوچا کہ میں کوئی کوشش کروں کہ دیکھوں تو صحیح کہ اللہ کے نبی ڈانٹتے کیسے ہیں، کبھی ان کی ڈانٹ سنی نہیں، تو یہ والا بھی تو زندگی کا ایسپیکٹ آپ کی پرسنالٹی کا میں دیکھ پاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کا، تو کہتے ہیں میں نا منہ دوسری طرف پہ کھڑا ہو گیا، میں نے سنا ہی۔ آپ نے پھر دوبارہ کہا، میں نے پھر کوئی جنبش ہی نہیں کی، میں کھڑا ہی رہا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھا، اور مجھے کہا انس تم میرا کام نہیں کرو۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں کروں گا، اور وہ جو بھی کام تھا کرنے بھاگ گیا۔ آپ کا یہ طرز عمل تھا اپنے خادم کے ساتھ۔ اب اس کی روشنی میں ہم دیکھ لیں کہ ہم اپنے ملازمین کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں۔ تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت طرز عمل تھا، کیا اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو بھی دیکھ کے یہ فرمائے گا کہ خوبصورت ہے کہ نہیں؟ اگر تو خوبصورت عمل ہے ہمارے تو بالکل ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوبصورت عمل کرنے والوں کے اجر کو بالکل ضائع نہیں کرے گا، ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ احسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایکسپلین کیا، یہ حدیث ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی، انشاءاللہ ایک دفعہ پھر کرتے ہیں۔
ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل اللہ ولا یدعون موطئا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ یہ اس وجہ سے کہ ان کو نہیں پہنچتی کوئی پیاس، کان اور بھوک اللہ کے رستے میں، اور نہ ہی وہ کوئی قدم اٹھاتے ہیں کفار کو غیظ دلانے والا، اور نہ ہی وہ کوئی نقصان پہنچاتے ہیں دشمن کو، مگر لکھا جاتا ہے ان کے حق میں عمل صالح۔ بے شک اللہ تعالی نہیں ضائع کرے گا محسنین کے اجر کو، خوب کاروں کے بدلے کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرمائے گا۔ یہ حدیث ہے بڑی مشہور، اس کو کہتے ہیں حدیث جبریل۔ بہت سارے اس کے طرق آتے ہیں، یعنی کئی طریقوں سے آتی ہے، ان میں سے ایک سنن ابی داؤد میں ہے۔ بریف سی اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب یہ کہتے ہیں کہ ایک بار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ ایک شخص ہمارے سامنے نمودار ہوا، پھر اس کی وہ ایک سچویشن بتاتے ہیں کہ تھا تو بڑا سفر کر کے آیا لیکن بالکل صاف ستھرا تھا، کپڑوں میں اس کے کوئی سفر کے آثار نہیں تھے، بندہ ایسا تھا جو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ دراصل اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، اور استطاعت تو حج کرو۔ بولا آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے کہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ یہ بتائیں، پھر خود ہی کہہ رہا ہے آپ نے سچ کہا، یہ کس قسم کی بات ہے؟ یعنی ایک بندہ سوال کرتا ہے تو کہتا ہے اچھا جی مجھے سمجھ لگ گئی، وہ سوال کا جواب سن کے اس کو ویریفائی کر رہے کہ ہاں ہاں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، جیسے کوئی ٹیچر کسی اسٹوڈنٹ سے سوال کرتا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا جی مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھو۔ پھر کہا آپ نے سچ کہا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعبد اللہ، یہ احسان کیا ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے، کأنک تراہ، گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ یعنی تصور کریں کہ جب قیامت والے دن پہنچے ہوں گے اللہ کی حضور، دیکھ تو خیر جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہاں پہ بھی نہیں سکیں گے، لیکن جس وقت آپ اس فیل میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ سامنے موجود ہے، اس وقت کیا حال ہوگا انسان کا؟ یعنی حسن کا تعلق جو ہے یہ دیکھنے سے ہے، اور ایک اور لحاظ سے دیکھیں تو اگر انسان کے جسم میں جو بھی اس کی بال ہیں، اس کے کان ہے، آپ غور کریں گے تو سب سے خوبصورت چیز جو ہے وہ آنکھ ہوتی ہے۔ اس لیے حسن کو عرب جو ہے وہ آنکھ سے ریلیٹ کرتے ہیں، اور عربی میں ایک اور لفظ بھی ہوتا ہے جمال، وہ جمال کو ناک سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ اونٹ کی جو ناک ہے بڑی خوبصورت ہوتی ہے، اس لیے اس کو جمل کہتے ہیں، یا کیونکہ اسے جمل کہتے ہیں تو خوبصورتی کو وہ جمال کہتے ہیں۔ تو جمیل وہ ہوتا ہے جس کی ناک خوبصورت ہو، اوریجنل اس کا جو ایٹمالوجی ہے وہ یہ بنتی ہے، اور حسین وہ ہوتا ہے جس کی آنکھ خوبصورت ہو، بٹ بنیادی طور پر حسین وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی آنکھ میں حسین ہوتا ہے۔ ہمارا خوبصورت عمل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو خوبصورت نظر آئے، یہ کانسیپٹ ہے۔ اور ایک لوگ نیکی کا عمل کرتے ہیں ضمیر کی آواز پر، مثال کے طور پر آپ جا رہے ہیں موٹر وے کے اوپر اور 120 کی لمٹ ہے، تو لوگ جو ہے وہ 120 سے اوپر نہیں جائیں گے، کہیں گے یہ بہت بری بات ہے، یہ اچھا نہیں ہے، اس سے ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے، یہ ڈینجرس ہے، یہ لا کو بریک کرنا ہے، ہم لا بریک نہیں کریں گے۔ یہ ایک کلچر ہے جسے جو سائیکالوجسٹ ہیں، سوشیولوجسٹ ہیں، وہ گلٹ کلچر میں لے کے جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے شیم کلچر، کہ آپ جا رہے ہیں اور پتہ لگا کہ جی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، تو اس کی آنکھوں کو پرواہ نہیں، کوئی گلٹ نہیں۔ ہاؤ ایور آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ وہ پولیس چھپ کے بیٹھی ہوتی ہے کیمرے لگا کر، تو آپ کہتے ہیں وہ ہمیں دیکھ لیں گے، تو آپ اس سے باز آ جاتے ہیں۔ یہ شیم کلچر ہے کہ کسی کے دیکھنے کے خوف سے اچھا عمل کرنا۔ اگر تو ہم لوگوں کو دیکھنے کی وجہ سے کریں تو وہ تو ریاکاری میں چلا جائے، لیکن اسلام کا جو کلچر ہے وہ شیم کلچر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ لے گا، یہ ہم برا کام کریں گے
तो अल्लाह देख लेगा, अल्लाह ताला को बुरा लगा, हमें कितनी शर्म आएगी कि अल्लाह ताला ये कर, ये एहसान है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया कि तुम उसे देखते हो। फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका, कि तुम तो उसे नहीं देख सकते मगर वो तो तुम्हें देख रहा है। ये है एहसान। तो हर हर अमल के अंदर ये वाज़ेह होना चाहिए, ज़हन में होना चाहिए। जैसे सूरह बकरा में आ रहा है कि वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाती, नमाज और सब्र से मदद हासिल करो। वइन्नहा लकबीरा, तो बड़ा मुश्किल है मगर उन लोगों के लिए मुश्किल नहीं है जो हर वक्त इस ध्यान में रहते हैं कि हमने अपने रब से मिलना है, हमने लौटकर उसी के पास जाना है। जब हर वक्त ये ध्यान होगा कि हमने अपने रब से मुलाकात करनी है, तो फिर हमारे जो अमाल होंगे उनका हमें बदला मिलेगा। तो अभी हम जो अमल कर रहे हैं वो क्या हमारा खूबसूरत है या नहीं है। सच्चा एहसान तो ये था कि हम ऐसी कैफियत में होते हैं कि गोया हम उसकी मजलिस में मौजूद हैं, मगर अगर ये कैफियत ना भी हो तो वो तो देख रहा है। फिर जब चले गए तो हज़रत उमर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हें पता है ये कौन था? तो उन्होंने कहा कि जी अल्लाह और रसूल बेहतर जानते हैं। तो हुजूर ने बताया कि वो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे और तुम्हें दीन सिखाने आए थे। और कुरान शरीफ में ये ईमान, इस्लाम और एहसान चीज़ें बार-बार आती हैं, बार-बार मुहसिनीन का ज़िक्र आता है। अगली आयत में फिर इसका ज़िक्र आएगा। वला युनफिकूना, और नहीं वो खर्च करते, नफकतन, कोई खर्च, कोई इन्फाक, सगीरतन वला कबीरा, ना ही छोटा और ना ही बड़ा, कोई भी छोटा या बड़ा इन्फाक जो वो करते हैं। वला यख्तऊन वादियन, और कोई भी वादी जो कता करते हैं यानी वादी क्रॉस करते हैं। और वादी से मुराद एक तो वो वादी भी होती है जो पहाड़ों के दरमियान में होती है, और सहरा में भी वो रास्ता जो ज़रा स्टेबल होता है उसके लिए भी वादी का लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है। अब उसकी मुझे एग्ज़ैक्ट डिटेल याद नहीं है, मगर उसको भी वादी कहते हैं। तो कोई भी वादी जो वो क्रॉस करते हैं, इल्ला कुतिबा लहुम, लिख दिया जाता है उनके लिए। यानी नहीं वो करते मगर वो लिख दी जाती है। जो भी अमल वो करते हैं, चाहे छोटा-बड़ा इन्फाक करते हैं, चाहे कोई सफ़र करते हैं, वो उनके लिए लिख दिया जाता है। वही वाली बात जो पीछे लिखी गई कि अमल साले उनके लिए लिख जाता है, वो अंडरस्टूड है। तो उसके बदले में उनके नेकियां लिखी जाती हैं। लियजजियहुमुल्लाहु, ताकि बदला दे अल्लाह उनको, अहसना, अगर वो एहसान कर रहे हैं तो अल्लाह ताला भी उनको फिर बेहतर बदला देगा, वो भी खूबसूरत बदला अता फरमाएगा। मा कानू यअमलून, उस चीज का जब वो अमल करते हैं। अल्लाह अपने राह में दुख उठाने वालों को बेहतर से बेहतर सिला अता फरमाता है। जब वो बेहतर से बेहतर सिला अता फरमाता है, तो राह हक के खतरात और अंदेशों से डर कर हक परस्तों का साथ छोड़ देना, ये कहाँ की इंसाफ है, कहाँ का ईमान है। वला युनफिकून नफकतन सगीरतन वला कबीरतन वला यक़तऊन वादियन इल्ला कुतिबा लहुम लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसन मा कानू यअमलून, और नहीं वो खर्च करते कोई छोटा या बड़ा इंफाक, और ना ही वो कता करते हैं कोई भी वादी मगर वो लिख दी जाती है उनके लिए, ताकि अदा करे, ताकि बदला दे अल्लाह ताला उन्हें बेहतर से बेहतर उसका जो वो अमल करते हैं। वमा कानल मुमिनूना, और नहीं था ये मोमिनों के लिए। अब ये प्रोबेबिलिटी के सेंस में नहीं आ रहा, अब ये पॉसिबल के सेंस में आ रहा है। मतलब लफ्ज तो यही है कि मा काना नहीं था, और यहाँ लाम रे ली नहीं आ रहा। आमतौर पे जब अप्रोप्रिएट के मायनों में आएगा तो लाम रे ली आएगा। तो अब ये तो नहीं था अल मुमिनूना के मोमिन लियन फिरू, के वो नफर करते हैं, नफरी, नफर यनफिरू, जिसे नफरी का लफ्ज होता है किसी अहम काम के लिए निकलना, कि वो निकल पड़ते काफा, सब के सब। ये काफा भी ना वैसे इसकी जो रूट है वो है काफ और फे, और फे इसका बुनियादी मतलब होता है हथेली, जिसमें हम कफ जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे कमीज की भी कफ होती है जो हथेली तक पहुंचती है। तो हथेली के अंदर किसी चीज को जमा करने के लिए या हथेली मार के किसी चीज को रोकने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है कफ्फा या कुफ्फू। तो फिर काफ जो हो गया वो फाइल होता है,
روکنے والا، اور پھر کافتن جو ہوتا ہے یہ تائے مبالغہ ہوتی ہے، جیسے علاماتن ہوتا ہے نا، بہت بڑا علامہ، اسی طرح کاف بہت زیادہ روکنے والا، بہت جمع کرنے والا، یہ سب کے سب. تو یہ تو نہیں تھا کہ سب کے سب نکل پڑتے، ٹھیک ہے، یہ تو ممکن نہیں تھا. یہ ہم پیچھے اس کی بھی جب ہم نے آیت پڑھی تھی نا، وہ ادھر ہی ریفر کرتی 97. وہاں پر یہ آیا تھا کہ جو دیہاتی ہیں یہ زیادہ شدید ہیں کفر میں اور نفاق میں، اور زیادہ لائق ہیں اس چیز کے کہ یہ نہ جان سکیں اللہ کی حدود کو جو اللہ نے نازل کی اپنے رسول پر. یہ ان کی پرابلم بتائی تھی کہ یہ زبانی کلامی اسلام لے آئے ہیں، بٹ یہ اس طرح ایمان کے اندر داخل، ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، یہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے، ان کے ایمان کا وہ لیول نہیں آیا، کیونکہ یہ عرابی ہیں. یہاں اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے کہ وہ کیوں نہیں آیا، اس لیے کہ وہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے. جو دیہاتی ہوتے ہیں ان کی تو روٹین ہی ایسی ہوتی ہے کہ ان کے لیے پریکٹیکلی نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے، وہ اپنی فصلوں کا انہوں نے خیال رکھنا ہوتا ہے، رات کے ایک سرٹن ٹائم پہ پانی لگانا ہوتا ہے، دن میں پانی لگانا ہوتا ہے، حفاظت کرنی ہوتی ہے، جانوروں کو ٹائم پر چارہ دینا ہوتا ہے، دودھ دھونا ہوتا ہے. تو مثال کے طور پہ اگر کوئی ایسا گھر ہے جس میں ایک ہی مرد ہے، اس کے لیے پریکٹیکلی امپاسبل ہو جاتا ہے کچھ ہی بھی کام کے لیے کہیں پہ بھی نکلنا. اور یہی چیز وہاں پر بھی تھی، جو عرب کے دیہاتی تھے ان کے لیے بھی پاسبل نہیں ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے سب کے سب نہیں نکل سکتے، تو یہ مان لیا. however فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. یہ فرقہ طائفہ دونوں کا مطلب ہوتا ہے گروپ، بٹ فرقہ سے مراد بڑا گروپ ہوتا ہے، طائفہ سے مراد چھوٹا گروپ ہوتا ہے. تو کیوں نہ نکلے ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ، کچھ طائفے، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ سمجھ بوجھ حاصل کرتے، بصیرت حاصل کرتے دین میں. یہ دیہاتی جو نہیں نکل پاتے، جن کے پاس ایک طرح سے جینوئن ریزن ہے، ان کی جینوئن ریزن کو اوورآل اللہ تعالیٰ نے ایکسیپٹ نہیں کیا. اتنا ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں تم سارے نہیں نکل سکتے. یعنی دین کی نالج حاصل کرنا یہ سب کا فرض ہے، سب کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دین کے اندر بصیرت حاصل کریں. یہ ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ بن گیا کہ جو مولوی صاحب ہیں انہوں نے دین میں بصیرت حاصل کر لی، چلو اچھی بات ہے، ہمیں جب ضرورت پڑے گی ہم ان سے پوچھ لیں گے. اس کانسیپٹ کے اندر انہیرنٹ پرابلم ہے. انہیرنٹ پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے مولانا سے پوچھ کر دین کا فیصلہ کرنا ہے تو پھر تو سارے ہی یہی کریں گے. تو اگر سارے ہی یہی کریں گے تو پھر ہندو بھی یہی کریں گے، اور عیسائی بھی یہی کریں گے، تو یہودی بھی یہی کریں گے. آپ نے جب ان کو جا کر بتانا ہے کہ تم تو جہنم میں جا رہے ہو کیونکہ تم نے اسلام قبول نہیں کیا، کیونکہ تم نے قرآن کو پڑھ کر اس پر ایمان نہیں لائے، تو وہ کہیں گے جیسے تم اپنے مولوی سے پوچھو ہم بھی اپنے پنڈت سے پوچھ جاتے ہیں. وہ جائیں گے اپنے پنڈت سے پوچھیں گے، اسے کہیں گے کہ اچھا جی بتائیں جی ہم قرآن کو قبول کریں یا نہ کریں. تو ظاہر سی بات ہے وہ کیا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کرنے کی. اس کے جو بھی اپنے مفادات ہیں، جب اس نے خود حق قبول نہیں کیا جانتے بوجھتے ہوئے، تو ظاہر سی بات ہے اپنے جو اندھا دھن فالو کرنے والے ہیں ان کو بھی نہیں کرنے دے گا. تو یہ تو اس کے اندر انہیرنٹ پرابلم ہے. یہ جو آیت ہے یہ کلیئر کرتی ہے کہ اصولاً سب مسلمانوں کو دین میں بصیرت حاصل کرنی چاہیے، تاکہ ان کو خود سے پتہ لگے کہ کیا حدود ہیں اس چیز کی جو اللہ نے اپنے رسول پر بتایا. یعنی قرآن سمجھنا ضروری ہے. قرآن میں کون سی حدود اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کو کراس نہیں کرنا، یہ سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. اچھا وہ مسلمان اگر عراب تھے تو ایک پرابلم، ویسے مدینہ والے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے اور صحابہ کرام کی صحبت میں بھی رہتے تھے، اگر ہر وقت حضور کی صحبت میں نہیں رہتے تھے ان کو دین کی بصیرت حاصل ہو جاتی. اب وہاں پر ان میں بھی ہوگا کہ کچھ زیادہ ایکسپرٹ ہو جائیں گے، کچھ کو صبح و شام کام یہ وہ ایک فرق چیز ہے. لیکن ایک جو جس کو کہنا چاہیے ریزنیبل حد تک دین کی بصیرت، کہ آپ کو یہ کہا جائے کہ جی دین کا یہ حکم ہے، آپ میں اتنی بصیرت اور انڈرسٹینڈنگ ہو کہ جو امپورٹنٹ ایشوز ہیں اس کے اوپر آپ سمجھ سکیں اچھا یہ حکم ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، کیا ہے. جب بھی کوئی بھی مسلمان کسی کو بھی اس زمانے میں بھی کوئی چیز کہتا تھا تو آگے سے کوشچن کرتے تھے. بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی. یعنی اللہ کے رسول نے تو ایک سوال
کا جواب بتا دیا، اس پہ تو کوئی کوشچن نہیں ہو سکتا نا. آپ تو اللہ کے رسول ہیں. اس میں بھی لوگ احتیاطاً پوچھ لیتے ہیں بعض اوقات کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو اللہ نے بتایا ہے یا آپ ویسے ہی ایک اپنی اس میں انڈرسٹینڈنگ سے بتا رہے ہیں. تو اگر حضور کہتے تھے کہ اللہ نے بتایا تو بالکل ہی سوال ختم ہو جاتا تھا. اگر اپنی انڈرسٹینڈنگ سے بتاتے تھے تو پھر لوگ جواب میں اپنی رائے دے دیتے تھے کہ ہماری رائے میں شاید یوں کر لیں تو بہتر. اور دنیا کے معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا تھا کہ اپنی رائے دیا کرو اور اس پر عمل بھی کر لیا کرو اگر اللہ رسول کی طرف سے کوئی نہ ہو ڈائریکٹ چیز. تو دنیا کے معاملات میں تو یہ لاجیکل بھی تھا، الاؤڈ بھی تھا. مگر صحابہ کے دور میں ایسے نہیں تھا. حضرت عمر نے اتنے بڑے، مطلب اگر آپ فقہا کی بات کریں جو یہاں لفظ فقہ کا استعمال ہوا ہے دین کے اندر بصیرت حاصل کرنا، اچھی طرح سوجھ بوجھ حاصل کرنا، تو حضرت عمر نے اعلان کیا. اور حضرت عمر سے بڑھ کر کون فقیہ ہوگا. آپ نے اعلان کیا کہ کوئی حق مہر نہیں دے سکتا اس حد سے زیادہ. تو ایک ان نون عورت تھی، اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو، قرآن میں تو یہ لکھا ہے. تو وہاں پر جو بصیرت، ڈیپ بصیرت ہے وہ تو ظاہر ہے چند صحابہ کی تھی، لیکن ایک ریزنیبل بصیرت سب کی تھی اور سب کی ہونی چاہیے. تو یہ مطالبہ سب کے لیے تھا. اچھا آپ سب نہیں نکل سکتے، کوئی بات نہیں. کیوں نہ ایسا ہوا کہ ہر بستی میں سے، ہر گروپ میں سے کچھ لوگ نکلتے تاکہ وہ دین میں بصیرت حاصل کرتے. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور تاکہ وہ خبردار کرتے اپنی قوم کو جب وہ پلٹتے ان کی طرف. لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بھی بچ سکیں، تاکہ وہ بھی احتیاط کر سکیں. حذر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے ڈرنا، بچنا، محتاط رہنا، کہ اللہ نے جو چیزیں منع کی ہیں اس ٹیریٹری میں نہ داخل ہو جائیں، اسے بچ سکیں. جائیں اور ان کو بھی دین بتائیں اور وہ بھی دین سمجھیں. یہ اس میں یہ کہیں نہیں نکل رہا کہ بس مولوی صاحب سیکھ لیں اور مولوی صاحب آپ کو جو بتا دیں آپ اندھا دھند مان لیں. وہ اگر مولوی صاحب کے بتائے ہوئے کو، یا جیسے میں قرآن کی کلاس کراتا ہوں اور آپ لوگ سوال کرتے ہیں میں ایک جواب دے دیتا ہوں، اور آپ جس چیز کو میں کہوں صحیح ہے آپ اس کو اندھا دھند مان لیں، یہ اپنے علماء اور رہبان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنانا ہے. یہ شرک ہے کہ حرام اور حلال کے اختیار اللہ کے پاس ہے. اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آگے پہنچایا. تو آپ کو جب کسی نے کوئی کہا کہ یہ حرام ہے حلال ہے، ٹھیک ہے آپ نے نارمل پریکٹس میں تو اس کو ایکسیپٹ کر لیا، لیکن جہاں آپ کو محسوس ہو کہ اس میں کوئی گڑبڑ ہے، یا کوئی دوسرا آدمی آپ کو بتایا کہ نہیں بھائی یہ آپ کے جو ٹیچر نے یا آپ کے مولوی صاحب نے آپ کو بات صحیح نہیں بتائی، اصل میں یہ صحیح بات ہے، تو آپ کے پاس یہ بصیرت ہونی چاہیے کہ آپ اس کا فیصلہ خود کر سکیں. اگر فیصلہ خود نہیں کرتے تو وہ اپنے امام کو خدا کا شریک بنانا ہے، اور فیصلہ خود نہیں کرنے کی کیپیسٹی، تو پھر اس آیت کے خلاف عمل کرتے ہیں آپ. یہ اس زمانے کے دیہاتیوں کے لیے تھا، وہ ان کے پاس اپرچونٹیز اس طرح نہیں تھی. آج ہمارے لیے بھی یہی ہے، ہمارے پاس اپرچونٹی اس طرح نہیں ہے، کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے یا سنتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، بیکاز ہمیں عربی نہیں آتی. جو بھی مسلمان ہے اس کو ایک ریزنیبل بصیرت حاصل کرنی ضروری ہے. وہ کرے بالکل اس طرح جیسے آپ گاڑی چلانی آپ چاہتے ہیں کہ ہر بندے کو آتی ہو. گاڑی چلانی کو یوں نہیں ہے کہ ایک دن میں آ جاتی ہے، ڈینجرس بھی ہے، اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جتنے آدمی خاص طور پہ ہیں وہ گاڑی چلانا سیکھتے ہیں کیونکہ یہ ایک ضرورت کی چیز ہے. تو اسی طرح دین کے اندر بھی اتنی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ جب کوئی مسئلہ سامنے آئے تو آپ اس کا انالیسس کر لیں کہ قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اور پلس قرآن سے تعلق قائم کریں، اپنی عربی زبان کی استعداد بہتر کریں تاکہ دین کی سمجھ آپ کے اندر پیدا ہو سکے. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. اور یہ تو نہ تھا کہ سب مومنین نکل پاتے اکٹھے، مگر کیوں نہ ایسا ہوا کہ ہر فرقے میں سے کچھ لوگ نکلتے تاکہ وہ دین میں بصیرت حاصل کرتے اور آگاہ کرتے اپنی قوم کے لوگوں کو جب وہ ان کی طرف لوٹتے، تاکہ وہ بھی احتیاط کر سکتے. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین، اے ایمان والو قتال کرو. قاف تے لام، قتلہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے قتل کیا، قاتلہ کا مطلب ہوتا ہے
اس نے ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کی، مرادی بن جاتی ہے، یعنی جنگ کی۔ تو جنگ کرو ان لوگوں سے، الذین یلونکم، یلونا جو ہے یہ اسی سے ہے، واو لام یہ سے، ولیہ یلا، ولیہ یلا، ولی ہونا، کسی کے قریب ہونا، کسی کا دوست ہونا، کسی کے ساتھ فاصلہ نہ ہونا، اس لیے پھر وہ ولی کا لفظ حمایت کے معنوں میں بھی آتا ہے، جو آپ کو ساتھی ہوتا ہے، جو آپ کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ تو یلا وہ قریب ہوا، یلونا وہ سب قریب ہوئے، الذین یلونکم وہ لوگ جو تمہارے قریب ہیں، یعنی وہ کافر جو تمہارے قریب ہیں۔ منافقین کے اپنے کفار کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات تھے، بزنس ریلیشن تھے، جس کی وجہ سے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ تعلقات ختم کریں اور جنگ کریں، اس سینس میں بھی ہے۔ یعنی مومنوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان کفار کو جو اصل میں منافقین ہیں اور منہ سے مسلمان بنے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تمہیں جہاد کرنا پڑے گا، ایک مطلب یہ ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ منافقین سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی تم نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، اب یہ جو کافر ہیں ان سے تمہارا جو بھی تعلق ہے، ان کے ساتھ بھی اب تمہیں جہاد کرنا پڑے گا۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، وجدہ یجدو موجود ہونا، پانا، اور وہ پائیں، چاہیے کہ وہ پائیں، فیکم تم میں، غلظہ، غلیظ جو ہے یہ گاڑے ہونے کو، سخت ہونے کو کہتے ہیں۔ ویسے غلیظ کا مطلب ہی سخت ہوتا ہے، اردو میں پھر شاید وہ جہاں گندگی ہوتی ہے وہ بھی گاڑی ہو جاتی ہے، یا کیچڑ یا اس طرح کا گند اکٹھا ہو جائے، تو اردو میں ہم غلیظ گندے کو کہتے ہیں، بٹ اوریجنلی اس لفظ کا مطلب ہے موٹا ہونا، سخت ہونا، ٹھیک ہونا۔ تو وہ پائیں تم میں سختی، یعنی اب انہیں محسوس ہو کہ تمہارے اندر سختی ہے، اب تمہاری تلواروں کے وہ سزاوار بن سکتے ہیں، تمہارے طرز عمل سے انہیں پتہ لگ جائے کہ اب دوستی محبت کی کوئی جگہ نہیں باقی رہ گئی۔ جو کافر ہیں وہ ایک قوم ہے، جو مومن ہے وہ ایک قوم ہے۔ وَعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، یعنی تقوی کرو، حدود الہی سے تجاوز نہ کرو، بچتے رہو۔ ایک تقوی کیا ہے کہ جن سے تعلقات ہے اب توڑ دو، اللہ سے ڈرو بجائے ان سے تعلقات ٹوٹنے سے ڈرنے سے، اس چیز سے ڈرنے سے کہ جی یہ میرے سے ناراض ہو جائے گا یا میرا بزنس جو ہے وہ سفر کر جائے گا۔ اور دوسرے اس چیز سے بھی ڈرو کہ اس سارے عمل میں بھی ان کے ساتھ تو زیادتی نہ ہو، اگر ان سے کوئی معاہدہ کیا ہے تو اس کو نہ توڑو۔ جو شروع میں پہلا جو حکم قرآن شریف میں آتا ہے سورہ بقرہ میں، اس میں جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، لیکن زیادتی نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور تمہارے ساتھ ہے، ہمت کرو، ان سے تعلق توڑ دو، اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار وليجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اے ایمان والو جہاد کرو، قتال کرو ان لوگوں سے جو تمہارے قریب ہیں کافروں میں سے، اور چاہیے کہ وہ محسوس کریں تمہارے اندر سختی، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ وا، اور اذا جب، ما انزلت سورتن، ماں کے تین مطلب ہوتے ہیں، جو، کیا اور نہیں، یہاں پہ یہ جو کے معنوں میں ہے۔ اور جب جو بھی صورت نازل ہوتی ہے تو منہم، تو ان میں سے ہیں، من یقولو جو کہتے ہیں، ایکم، ایکم جو ہے نا، یہ ہم نے جو کوشچننگ ورڈ ہے نا وہ پڑھے ہوئے ہیں، جو کیا، کون، کیسا، کب، یعنی ما، من، کیفا، اور اس میں جو ایو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کون سا، تو ایکم ہو جائے گا تم میں سے کون سا، تم میں سے کون ہے، کیا ہوا اس کو، زادت ہو، یعنی یہ جو ہو ہے یہ ایکم کے لیے، تم میں سے کون ہے کہ اس کو، زیادت یہ مونس کا صیغہ ہے صورت کے لیے، کہ اس کو زیادہ کیا اس صورت نے، حاضی ہی اس صورت نے، ایمانن ایمان کے لحاظ سے، یہ ہے اس کا لفظی مطلب، محاورہ ہو جائے گا کہ کون ہے جس کے ایمان میں اس صورت نے اضافہ کیا ہے۔ یعنی صورت اترتی تھی، قرآن کا کوئی حصہ اترتا تھا،
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को सुनाते थे। तो जो मुनाफिकीन थे वो आकर या बाद में जाकर ये सवाल करते थे, अच्छा ये नई सूरत उतर आई है, अच्छा जी, यानी टॉन्ट करते थे कि तुम्हारा किसका ईमान ताज़ा हो गया है, किसके ईमान में इज़ाफ़ा हो गया है। मतलब ये होता था कि कोई मुख़लिस मुसलमान आया ना तो उसको डिग्रेड करें, और जैसे हमारे यहाँ होता है, आप कोई नेक अमल करने की कोशिश करें तो लो हाँ जी मौलवी साहब घर आए हो, हाँ जी मौलवी साहब कर लिया है। कोई भी कॉलेज में लोग हैं, एक लड़का है, वो कहता है मैंने चीटिंग नहीं करनी। अब पेपर दिया है, पेपर से फारिग हुए हैं, बाकियों ने चीटिंग की है, उसने नहीं की है, खुद भी नहीं की और आपको भी नहीं करवाई। अब आग लगी हुई है कि मेरे से चीटिंग नहीं कराई, तो उसको टॉन्ट करेंगे। अच्छा जी, बड़े नंबर आ जाएंगे, इस दफा तो फर्स्ट ही आ जाएंगे आप, बाकी सारों को फेल करवा देंगे, आप ही पास हो जाएं। ये कॉमन है पूरे माशरे में। आप कोई चीज उठा लें, जो आदमी भी माशरे से हट कर कोई बेहतर काम करने की कोशिश करता है, लोग उसको टॉन्ट करनी शुरू कर देते हैं। तो ये आज नई चीज नहीं है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के जो मुनाफ़िकीन थे, उनका भी यही तर्ज़ अमल था। ताकि लोग, और फिर लोग जो है ना वो डिस्करेज हो जाते हैं। लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वो कहते हैं अच्छा पता नहीं काम करें या ना करें, ये सारे ही इसके खिलाफ हो गए हैं, और हमको इतने ही नेक या हमको इतने ही काबिल है, हमें क्या, हम गलत भी तो हो सकते हैं ये सही हो। एंड दे सिंपली गेट कन्फ्यूज़। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि दीन के अंदर आपकी अपनी बसीरत हो। वो कहीं ढूँढ के वो जी फलाँ मिस्र में फ़तवा है कि सूद का काम करना सही है। हाँ, फिर सारे ही कर रहे हैं तो इसके बगैर तो कारोबार चल ही नहीं सकता, फिर वो फ़तवा ही ठीक होगा, चलो। एक फ़तवे का बहाना लिया और माशरे से डर गए। तो माशरे से डर जाना मोमिनों का काम नहीं है, और वो लोग जो अल्लाह के रास्ते पर चलने वालों को टॉन्ट करते हैं, वो मोमिन नहीं है, वो मुनाफिक है। फअम्मल लज़ीना आमनू, अम्मा का मतलब होता है एज़ फार एज़ दिस इज़ कंसर्न्ड, रहे ये लोग, तो रहे वो लोग जो ईमान वाले हैं, यानी सचमुच में जो ईमान लाए हैं, सिर्फ जुबान से ईमान का दावा नहीं किया। फज़ादतहुम ईमाना, तो वो बढ़ाती है उन्हें ईमान में, वो उनके ईमान में इजाफा करती है जो भी सूरत नाजिल होती है। वहुम यस्तबशिरून, और वो उससे बिशारत हासिल करते हैं, खुशी हासिल करते हैं। खुशी मनाना, खुशी करना, किसी को खुशखबरी देना, ये इस सब शरह के मतलब में आता है। तो वो उससे खुशी हासिल करते हैं, वो उससे बिशारत हासिल करते हैं जब भी अल्लाह ताला की कोई सूरत आती है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इनकी बकवासियात से। वइज़ा मा उनज़िलत सूरतुन फमिनहुम मन यक़ूलु अय्युकुम ज़ादतहु हाज़िही ईमाना फअम्मल लज़ीना आमनू फ़ज़ादतहुम ईमाना वहुम यस्तबशिरून। जब कोई सूरत उतरती है तो उनमें से ऐसे हैं जो पूछते हैं कि किसके ईमान में इजाफा किया इसने तुम में से। तो जो लोग सचमुच ईमान लाए हैं, वो उनके ईमान में इजाफा करती है और वो उससे बिशारत हासिल करते हैं। अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, और वो लोग जिनके दिलों में मर्ज़ है, बीमारी है, रोग है, फ़ज़ादतहुम रिजसा, तो वो उनकी नापाकी में, नजासत में, पलीती में इज़ाफ़ा करती है। इला रिजसिहिम, उनकी पिछली नजासत के ऊपर, यानी नजासत के ऊपर नजासत आ जाती है जब सूरत आती है, कोई उतरती है जो सच्चे ईमान नहीं लाए। इंसान के दिल में अगर गंदगी है, मर्द है, तो फिर अल्लाह ताला भी उसको उस रास्ते पे चलाता है कि बस ठीक है। फिर बाद अज़ात होता है लोग आपको टॉन्ट कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, और आप कहते हैं ये क्या। वो जो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि रहमतें होती हैं तेरी अगयार के काशानों पर, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि आप सही तरीके से एफर्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और अभी आपकी आजमाइश जारी है, नहीं आपको उसके रिजल्ट मिल रहे, और वो लोग जो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, और जो बहुत सारे रसूलों के केस में ऐसा ही हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम थी, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी, मज़ाक उड़ाते हैं। हज़रत लूत के भई जो कौम वाले थे वही कहते हैं, अच्छा ये बड़े पाक हैं, वाह, वाह! ये बड़े पाकीज़ा बनते हैं। ओह जी ये पाक लोग हैं, इनको निकाल दो यहाँ से। वो भी टॉन्टिंग करते थे। तो वो स्ट्रॉन्ग थे, कुव्वत में थे, दुनियावी लिहाज से ज़्यादा सक्सेसफुल थे। तो आदमी को बाद औक़ात ये कन्फ्यूज़न हो सकती है कि यार ये क्या मसला है? लेकिन अगर ईमान वाले हैं
تو وہ ایمان پہ چلتے رہیں گے. اصل میں اللہ تعالیٰ ان کی گندگی میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے جو ان کو کھلی چھوٹ دے رہا ہوتا ہے. تو جن کے دلوں میں روگ ہے ان کی پلیتی کے اوپر مزید پلیتی بڑھ جاتی ہے. وہ ماتو، اور وہ مر جاتے ہیں، وہ ہم کافرون، اس حالت میں کہ وہ کافر ہی ہوتے ہیں. پھر وہ کفر کی حالت میں مرتے ہیں. جب اللہ کا حکم انسان کے سامنے آئے، وہ اس کے سامنے سر اطاعت جھکا دے، تو آدمی کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وہ چیز ہے آپ کی مرضی کے خلاف ہے، آپ کی دوستی اس سے ہرٹ ہوتی ہے، جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں. شادی ہو رہی ہے، انہوں نے مہندی کا فنکشن ہے، ڈانس کر رہے ہیں، آپ کو کسی نے سمجھا دیا کہ بھائی یہ تو غلط بات ہے، آپ کو سمجھ لگ گئی، پہلے چلے آپ کو نہیں تھی، سینس آ گئی تھے، بس ادھر ڈانس شروع ہے، آپ اٹھ کے باہر نکلے. وہ ناراض ہو رہے ہیں، جو مرضی ہو رہا ہے، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا. جب اللہ کی کتاب کی، اللہ کے رسول کی جو بھی ہدایت ملے، جو انسان اس کی خاطر اپنے آپ کو بدلے، اس کی قبول کرنے کے لیے کچھ تکلیف اٹھائے، تو اس کا ایمان بڑھتا ہے. اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس کا ایمان نکلتا ہے، یہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. اور اگر اس کے دل میں مرض پیدا ہو جائے، روگ پیدا ہو جائے، تو پھر تو جب کوئی ایسا حکم آتا ہے تو پلیدی کے اوپر اور پلیدی پیدا ہوتی ہے. جو آدمی تلا ہوا ہے کہ میں نے مہندی کے فنکشن میں بےہودہ ڈانس کرنے ہیں، آپ اس کو جا کے سمجھائیں گے، اس کے اندر اور نجاست پیدا ہو جائے گی، وہ اور ڈھیٹ ہو جائے گا، اور انکار کرے گا، اور آپ کا استہزاء کرنے کی کوشش کرے گا. تو وہ ٹھیک ہے، جیسے اس کی مرضی ہے. اگر کوئی حالت میں مرنا چاہتا ہے کہ زبان سے مسلمان ہے اور اصل میں کفر میں، تو اس کو اس کے حال میں پھر چھوڑ دیں. آپ اپنی حد تک جو نصیحت کر سکتے ہیں اتنی کریں حکمت کے ساتھ. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، تو یہ بڑھاتی ہے ان کی نجاست میں ایک اور نجاست کا، اور وہ کفر کی حالت میں ہی مرتے ہیں. اولا يرون، اور کیا وہ نہیں دیکھتے، انہم یفتنون، کہ وہ فتنے میں ڈالے جاتے ہیں، آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، فی کل عام، ہر سال میں. عام کا مطلب جیسے عام الفیل ہے، ہاتھی والا سال، یہ عربی میں سال کو کہتے ہیں. مرتن، ایک مرتبہ، او مرتین، یا دو مرتبہ، یعنی سال میں ایک دو بار ان کو آزمائش دی جاتی ہے. اس آزمائش سے یہ بھی مراد ہے کہ انسان کو اللہ تعالی جنرل آزمائش میں ڈالتا ہے. ہر سال میں ایک دو دفعہ کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے جس سے انسان جھنجھوڑا جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا موقع ملتا ہے. کیونکہ جب اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف پریشانی آتی ہے، یہ اللہ کی رحمت کا ایک انداز ہوتا ہے کہ اس سے انسان اگر دنیا میں مشغول ہو گیا ہے تو وہ اس سے نکل کے واپس اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے خود بخود. اور اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ جو منافقین تھے، ان کے ساتھ اب یہ واقعہ شروع ہو گیا تھا کہ ہر سال ایک دو دفعہ سیریس ایسے واقعات پیش آتے تھے جن میں ان کا ایمان کا دعویٰ پرکھا جاتا تھا، اور ان کے مفاد پر ضرب پڑتی تھی، اور پھر یہ ایکسپوز ہو جاتے تھے. اور جب ان کو پرکھا جاتا تو کرتے کیا تھے، ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، پھر وہ نہ توبہ کرتے اور نہ ہی نصیحت حاصل کرتے. توبہ جو ہے یہ ایکچولی دل سے کی جاتی ہے. انسان کے دل میں شرمندگی پیدا ہوتی ہے، اس کو احساس ہوتا ہے، وہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، معافی مانگتا ہے. اور نصیحت جو ہے یہ دماغ کا کام ہے. انسان کو کوئی توجہ دلاتا ہے تو اس کا انالیسس کرتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں یار واقعی یہ تو میں کام غلط کر رہا تھا. اس سچویشن میں ایکچولی دل اتنا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، بعض اوقات دماغ کے ذریعے انسان انالیسس کر کے پھر اپنے دل کو ادھر مائل کرتا ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے، کچھ جذبات پہ چوٹ لگتی ہے، کچھ ہوتا ہے، تو انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اور دماغ بھی پھر اس کے پیچھے پیچھے جو دماغ نے فائدے سوچے ہوتے ہیں ان کو اگنور کر دیتا ہے. لیکن جو توبہ بھی نہیں کرتے اور جو نصیحت بھی نہیں حاصل کرتے، اس کا مطلب ہے کہ ان کے اعمال کی سیاہی نے ان کے دل اور دماغ دونوں کو سیاہ کر دیا ہے، تاریک کر دیا ہے. ان کی گندگی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب ان کو فرق ہی نہیں پڑتا. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، اور کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں ہر سال ایک یا دو مرتبہ، پھر نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب نازل کی جاتی ہے کوئی سورت،
نظر بعضهم الى بعض، نظرہ اردو والا ہی نظر ہے، تو دیکھتے ہیں ان میں سے کچھ دوسروں کو، یعنی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. یہ عربی کا فعل ہے، بعضهم الی بعض. اردو محاورے میں اس کا ترجمہ صحیح یہی بنتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. هل یراکم من احد، کیا دیکھتا ہے کوئی تمہیں، کوئی ایک. مطلب یہ کہ اب با محاورہ کریں گے تو کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا. اپیرنٹلی جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے، کوئی نئی مہم ہے، کوئی قرآن کی تازہ ہدایات آئی ہیں، نئی صورت اتری ہے، تو لوگوں کو بلایا، سب مسلمانوں کو بلایا. ذرا منافقین بھی آئیں گے، شرما شرمی اب دکھاوے کے لیے تو آئیں گے نا. اب پتہ لگا یار یہ تو مشکل میں ہو آئے گی، یہ تو اس میں قربانی دینی پڑے گی، یا ویسے ہی ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے، ہمارے بندے آئے ہوئے ہیں. تو کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ادھر ادھر کو دیکھ نہیں رہا، اور اگر پتہ لگے کوئی نہیں دیکھ رہا، سمن صرف. یہ صرفہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پھرنا، جس سے صرفہ بازار بھی ہوتا ہے نا، پیسے صرف کرنا بھی اسی سے ہوتا ہے. تو کسی کو کسی سے پھیر دینا. اور باب انفعال کیا کرتا ہے، وہ لازم کر دیتا ہے متعدی کو. صرفہ اس نے پھیرا، ان صرفہ وہ پھر گیا، ان صرف وہ سب پھر گئے، ہٹ گئے، پھر وہ وہاں سے ہٹ کھسک جاتے ہیں. چپکے چپکے دیکھ کر اگر کوئی متوجہ نہیں ہے تو بس وہ ان حاضری لگا کے قائد، جیسے ہم لوگ جنازے پہ جاتے ہیں اور ایک دفعہ وہ مل جاتا ہے بندہ جس کو بتانا ہوتا ہے کہ ہاں اچھا جی ہم آ گئے ہیں جنازے پہ، تو اس کے بعد جب اس کا منہ ادھر ہوتا ہے اور باقی بھی کوئی نوٹس نہیں کر رہا ہوتا تو چپکے سے گھر آ جاتا ہے کہ چلو جی ہمارے تو ہو گیا. طرف اللہ قلوبہم، اللہ نے پھیر دیا ان کے دلوں کو. اب یہ 3 لیٹرڈ ہے. جب وہ وہاں سے پھرتے ہیں، کھسک جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے دلوں کو پھیر دیتا ہے، یعنی پھیر کے ان کے دلوں کو بھی گمراہی میں ڈال دیتا ہے. ایمان پھر ان کے کام نہیں آتا، زبان سے ایمان کا لینا. انہوں نے اللہ کے رستے سے پھرے، اللہ کے رسول کی باتوں سے پھرے، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں، سمجھ سے کام نہیں لیتے. ان کو جو دل اور دماغ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس سے وہ نہیں کام لیتے کہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے. نہیں اگر کوئی اپنے دل دماغ سے کام لینا چاہتا، نہیں کوئی سمجھنا چاہتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے، نہیں کوئی سمجھنا چاہتا کہ اللہ نے قرآن میں کیا بھیجا ہے، اور بڑا خوش ہے کہ بس جی میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا، جنت میں چلا جاؤں گا اس وجہ سے کہ میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا اور پیٹر جان کے گھر میں پیدا نہیں ہوا، تو وہ نہیں اگر اس نے سمجھنا تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے دلوں کو پھیر ہی رکھتا ہوگا. کہتا ہے ٹھیک ہے کرتے رہو جو کرتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ کو بھی ان سے کوئی دلچسپی نہیں. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو کہ کوئی دیکھتا ہے کیا ہمیں، پھر کھسک جاتے ہیں. پھیر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو، یا پھیر دیا اللہ نے ان کے دلوں کو اس وجہ سے کہ یہ لوگ سمجھ بوجھ سے کام لینے والے نہیں. وہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ ایک تو تھا جی ہر بندے کے ساتھ بندہ سلام دعا رکھے، ایون نان مسلمس کے ساتھ بھی، ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ، تاکہ ایک دعوت کا راستہ اوپن رہے. ایک ہوتا ہے کہ بڑی ڈیپ فرینڈ شپ اور صحبت اختیار کرنا ہے جی. اس ہاں پہ جی. ایک ذاتی واقعہ جی ویری کوئکلی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ میرے ایک دوست تھے ہیں جی، تو نام نہیں لوں گا پرائیویسی ریزنس کی وجہ سے، تو وہ بری کمپنی میں پڑ گئے ہیں جی، اور بری کمپنی میں پڑھ کے جناب وہ ایسے لوگوں کے ساتھ پڑھ گئے جو الکوہل پینے والے ہیں جی. اچھا. اور جناب اس کے بعد چند سال پہلے الکوہل کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی بڑی ینگ ایج میں ہے جی. تقریباً 43 ایئرز اولڈ ان کی ایج تھی جی، اور 3 ان کے بچے تھے. اور وہ جو مطلب یہ کہ یہ جس طرح آپ بتا رہے تھے جی کمپنی کا کتنا زبردست اثر پڑتا ہے جی. تو وہ انہوں نے مطلب الکوہلک لوگوں کی صحبت اختیار کر لی جی، اور تقریباً ان دی میٹر آف 4 ایئرز وہ جو ہے نا جی چلے گئے دنیا سے. صاحب یہ 122 نمبر جو آئے تھے اس میں ایک طرف تو تبوک کے لیے سب مسلمانوں کو انوائٹ کیا گیا تھا کہ وہ اس میں غزوہ میں شریک ہوں. یہاں پر ایسا ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب کے سب نہ کھڑے ہو جاؤ، کچھ جو ہے اس میں یعنی غزوہ میں شریک ہوں، یہ میرے خیال فیوچر کے لیے کہا جا رہا ہے، اور کچھ جو ہیں وہ علم حاصل کرنے کی طرف چلتے جائیں. تو نہیں یہ ایسا نہیں، جی ایسا نہیں. اس میں جو بات
तबूक यानी कॉन्टेक्स्ट ये है कि तबूक में सबको बुलाया गया, सब शरीक नहीं हुए। जी जब सब शरीक नहीं हुए तो एक्चुअली ज्यादा लोग कौन थे जो शरीक नहीं हुए? वो थे बद्दू, जो देहातों में रहते थे, जो जी नए नए मुसलमान हो गए, इस इन्फ्लुएंस में आगे इस्लाम फैल गया, वो मुसलमान हो गए, पर वो यहाँ शरीक नहीं हुए। और एक्चुअली यही लोग थे जो बाद में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो उन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से हज़रत अबू बकर ने जिहाद किया, और वो बहुत एक तरह से खौफनाक मरहला था, जहाँ पे बहुत बड़ा फैसला था, क्योंकि एक बहुत कसीर तादाद ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। तो ये बद्दू थे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात ये हो रही है कि ये बद्दू बहुत सारे नहीं निकले, इनके दिल सख्त हैं। क्यों सख्त है? उसकी वजह ये है कि ये इन्होंने इसको सीखा नहीं जो अल्लाह ने अपने नबी पर नाजिल फरमाया, क्योंकि उसको सीखा नहीं, उसकी हुदूद का इन्हें इल्म नहीं है, इस वजह से ये खुदा की नाफरमानी से नहीं बचते। और तबूक पे सबको निकलना था और इन्होंने नाफरमानी की। तो अब तबूक तो हो गया, असल बात यह है कि ये मोमिन जो है ये दीन में फहम हासिल करें। जब दीन में फहम हासिल हो कर लेंगे, और अगर उनको पहले से भी होती, तो फिर ये नौबत ना आती कि अल्लाह के रसूल हुक्म दे रहे हैं और लोग बाहर ना निकले। तो यहाँ जिहाद में निकलने की बात नहीं हो रही। तबूक के अलावा किसी भी जिहाद में नफीर आम थी ही नहीं, वो एक अलग चीज है, वो उससे पहले वालों पे भी नहीं थी। बट तबूक का कॉन्टेक्स्ट ये है कि तबूक में सबके लिए नफीर आम थी, सब ने निकलना था, एक चीज हो गई। इवन गज़वा बदर में सबके लिए नहीं थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट गज़वा है। हम्म। मगर जो नहीं निकले, उसकी वजह यह है कि उनको दीन की समझ बूझ नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो हुदूद और को जानते ही नहीं कि उनसे हमने बचना है। वो उस चीज से बच ही नहीं पा रहे जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचाने के लिए भेजे गए हैं। तो वो कैसे बचेंगे? बचने के लिए दीन में समझ बूझ हासिल करनी पड़ेगी। अब दीन में समझ बूझ हर एक कोई हासिल नहीं कर सकता, तो कोई बात नहीं, कुछ लोग निकल आए, वो हजूर की साहबा की सोबत में बैठे, वहां से दीन की समझ बूझ हासिल करें, फिर वापस जाके अपने लोगों को समझाएं। ये कॉन्टेक्स्ट। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुनाफिकीन में हमारा शुमार ना करे, हमारे ईमान को खालिस करे, ईमान में इजाफा अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।